Yes, Assalamu alaikum. How are you? Good, fine? Good, शाबाश. आज ये बच्चों को देख के मैं बड़ा आज मौसम भी चूँकि ऐसा ठंडा ठंडा है और सुबह सुबह का टाइम है तो बच्चे खड़े हैं. मुझे डर ये होता है कि मैं अभी सर से बात कर रहा था कि कहीं गिर ना जाए मेरी बात करते करते और लंबी भी ना हो जाए. तो मैम को मैंने एडवाइस की है कि करेंगे. मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा स्मार्ट ब्रेन स्कूल्स का कि इन्होंने इनवाइट किया और इन्होंने लिंक देखा था मेरा फेसबुक पे, तो वहाँ से इन्होंने मेरे साथ बात हुई, सर एजाज़ की और उन्होंने सर खालिद से बात करके तो अवेयरनेस की बात की. तो मैंने बताया 3 तारीख का, तो इनका शुक्रिया. और मुझे फ़ख्र है, मैंने इनका स्कूल का नाम पहली दफ़ा सुना तो मैंने कहा स्मार्ट ब्रेन कैसा नाम होगा, क्योंकि हम जब स्कूल के नाम को जानते हैं तो फिर उसको डिटेल से उसका देखते हैं कि कैसे. तो आज मुझे आपसे बात करके यहाँ पे पता चलेगा कि आपके ब्रेन के अंदर, चूँकि मेरी जो थिंकिंग है, मेरी जो सोच है, वो सारी ब्रेन के ऊपर है. तो मुझे आज वाकई छोटा सा स्मार्ट ब्रेन नज़र आया आप में. जो आपके साथ मेरा ये आधा पौना घंटा होगा तो इसमें मुझे बहुत छोटे बच्चे जो बहुत ही छोटे हैं लेकिन माशाल्लाह इस लाइन में इतने हैं माशाल्लाह कि मुझे मज़ा आएगा आपके साथ ये एक आधा घंटा करके. चूँकि इसमें टाइम मैं शार्टली टाइम दूंगा. थक जाते हैं बच्चे, सुबह सुबह आते हैं, ये बड़ी मुश्किल से आते हैं यहाँ स्कूल में. कुछ बड़े शौक़ से आ रहे होते हैं और कुछ बड़ी मुश्किल से आते हैं. उनको मैं अपने बाबा छोड़ के जाते हैं गेट पे, कुछ रो रहे होते हैं और कुछ बड़े खुशी से आते हैं. लेकिन आज आप इंशाअल्लाह, ये हम भी ट्रैवल करके आए हैं, बड़े दूर से आए हैं. मैं तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव करके आया हूँ और आधे नाश्ते पे आया हूँ इंशाअल्लाह. लेकिन मैं एक दिन निकाल सकता हूँ और इंशाअल्लाह आई होप कि आप भी निकाल सकते हैं. मैं एक फौजी हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप में से ज़्यादा बच्चे जो है वो चाहेंगे कि हम फौजी बने. इंशाअल्लाह कहो. इंशाअल्लाह. गुड. हमारे लेक्चर्स का जो मकसद है वो होता है कि बच्चों के दिमाग को एक सेटअप पे लाना, एक ऐसे रास्ते पे लाना जो कि सिरातुल मुस्तकीम है, वो चीज़ें बताना और उस पे खींच के लाना. क्योंकि हम जब छोटे छोटे थे और आप इसी एज में थे तो हम उस वक्त अपने टीचर से ये सुना करते थे कि एक दरख्त लगाएं, जिस तरह ये आपके सामने एक ये छोटा सा पौधा है, इसको रस्सी से इस तरफ बांध लें आप और ये टेढ़ा हो जाए और इसको बड़ा होने दें कि इस साल बांध के रखें तो ये इधर ही होगा, क्योंकि हम इसको बांधा हुआ है. हमने जिस तरफ ले जाएं तो हमें ये पता था कि हमें किस तरफ लेके जाना चाहते हैं हमारे टीचर्स. तो जो अच्छे होते थे अच्छाई की तरफ ले जाते थे तो उसी की तरफ चलते थे. तो आई होप कि इंशाल्लाह आप लोग भी काफ़ी मुस्तफ़ीद होंगे. और चूँकि आपकी एज इस 5 और 10 साल 12 साल की है और इस एज में आप हर बात समझते हैं, तो हमारा मकसद ये होता है कि बच्चों को एक लाइन देना. आज मैं रावलपिंडी से आया हूँ और मेरे जहन में था कि मैंने स्मार्ट ब्रेन स्कूल में जाना है, मैं कहीं और नहीं गया. क्योंकि मेरे जहन में था कि मैंने स्मार्ट ब्रेन स्कूल में जाना है. तो मैं अलाइड में नहीं गया, मैं रास्ते में हज़ारों स्कूल आए, मैं उसमें नहीं गया हूँ. क्योंकि मेरा क्या था, एम था कि वहाँ जाना है. आप सुबह उठे तैयार हुए तो आपका जहन था कि आप स्मार्ट ब्रेन स्कूल में आए, आप किसी और स्कूल में क्यों नहीं गए? क्या आप मुझे जवाब दे सकते हैं? नहीं दे सकते, इसलिए कि आप अभी सोच नहीं रहे. आपने एम रखा और आप उसी जगह पर आ गए. तो आज अगर आप एक एम रखेंगे तो आप उस जगह पे जा सकते हैं. मिसाल के तौर पे आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप एक इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप सॉफ्टवेयर डिजाइनर बनना चाहते हैं, आप आर्मी अफसर बनना चाहते हैं, तो आप वो एम कब रखेंगे? हमारी तो नॉर्मली ये थिंकिंग होती है कि पढ़ ले बच्चा जो मर्जी बन जाए. वो पढ़ के तो कुछ नहीं बनेगा. उसके हम कहते हैं कि पहले एम रखो
اور اس کے بعد اس کے اوپر چلو. راستے کا تعین بعد میں ہوگا، منزل پہلے. آپ کی منزل ہی کوئی نہیں ہے، آپ نے جہاں مرضی جائیں. یہاں سے باہر نکلے، اسکول میں نہیں جانا، اسکول کی کوئی ایم نہیں ہے، آپ کی منزل نہیں ہے کہ میں نے اسکول میں جانا ہے تو بستہ لے کے نکلے. راستے میں ہزاروں اسکول آئیں گے، سب میں جانا، میں اس میں جانا چاہتا ہوں، میں اس میں کسی میں نہیں جائیں گے، چونکہ آپ کا ایم نہیں ہے. تو ہمارا ایم ٹوٹلی یہ ہے، میری عسکری کوچنگ اکیڈمی ہے، اس کا ٹوٹلی ایم یہ ہے کہ بچوں کو یہ چیز باور کرانا کہ آپ آج سے اپنے دل میں یہ چیز بنائیں کہ میں نے یہ بننا ہے. آپ اس چیز کو اپنے ٹیچرز پہ پرکھائیں. اب میرا ایک چھوٹا سا کیمپس سکول ہے، عسکری ماڈل سکول کے نام سے جو چھوٹا ہے، یہ میں نے وہاں سے ہی پک کی ہیں. تو میرے جو چھوٹے بچے ہیں، میں اسی کلاس 6 تک، 5 تک بلکہ 5 والے، تو میں 1 ڈے ایک ڈاکٹر ڈے رکھتا ہوں. 1 ڈے ڈاکٹر ڈے، اس دن سارے ڈاکٹر بن کے آتے ہیں، گھر سے تیار ہو کے آتے ہیں، اور وہ ڈاکٹرز، ان کا مائنڈ، ان کا ذہن، ان کی سوچ، ان کا سارا کچھ اس دن پورا دن ڈاکٹرز پہ ہوتا ہے. اچھا میں حیران ہوا ہوں یہ میں نے پریکٹس کر کے کہ چھوٹے بچے تھے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن وہ دوائی دے رہے تھے، اس کو کہہ رہے ہیں، ٹوٹی لگا کے اس کو چیک کر رہے ہیں، وہ سارا کچھ رکھا ہوا، اس کو کہہ رہے ہیں تجھے بخار ہے، ایک گولی کھا لو. تو دیکھیں کہ یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے کہ یہ صرف ایک ڈاکٹرز کے لیے نہیں، آپ کچھ بھی ان کو آزما سکتے ہیں، اور یہ ہمارا کام ہے. یہ ہم ٹیچرز کا ہے کہ اس بچے کو کوئی ایک سانچہ تو بنا نہیں ہے کہ ڈاکٹر کا یہ سانچہ ہے تو وہاں سے نکالیں. کوئی پتہ نہیں ہے کسی ٹیچرز کو، مجھے اور کسی دنیا کے کسی بندے کو کہ اس کے برین میں کیا ہے، یہ کیا بن سکتا ہے. لیکن ہم ٹیسٹ ضرور کر سکتے ہیں، ہم ٹیسٹ ضرور کر سکتے ہیں آپ کو، اور یہ ہماری ڈیوٹی ہے ان سے کام لینا اور ان کو آگے بڑھانا. اور میرا پوری اکیڈمی میری کا جو میں چلا رہا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کے برین کو چیک کرنا اور اس کو وہ ایم دینا. اگر میرے ٹیچرز، میرا پاکستان بچوں کو یہ ایم دے دے تو ہمارے ملک میں 75 سال سے اگر کوئی ڈاکٹر بن نہیں سکا، 100%، پچھلے کرونا میں بھی 100% لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کوئی فائدہ نہیں ہوا ایسا 100% کا کہ ہمارا کوئی سائنسدان بڑا نہیں بن سکا، ہمارا کوئی بہت بڑا ایٹم کا سائنسدان نہیں بن سکا. کیا فائدہ ہوا؟ کسی بڑے مقام پہ ہم نہیں پہنچ سکے، ہم وہاں جہاں کھڑے ہیں وہاں سے پیچھے ہی گر رہے ہیں. تو آج کے لیکچرز کی تھوڑی سی ترتیب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں سب سے پہلے آپ کو فرسٹ ایڈ کے بارے میں بتاؤں گا، ایک کہ آپ کو اگر کہیں لگ جائے، کیونکہ آپ کے لیول کی ہے، جب آپ کالج میں ہوں، بڑے ہوں، ٹیچرز ہیں ان کے لیول میں، تو اگر کوئی کہیں راستے میں گرا ہوا آپ کو ملے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو بڑی بری عادت ہے ہماری، اور آپ سارے دیکھتے ہیں، ہم اس پہ طنز و مزاح بھی کرتے ہیں، ہم فوراً ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں. گر گیا بندہ، گاڑی الٹ رہی، کوئی زخمی ہو گیا، اس کو اٹھا رہے ہیں، باقی سارے کھڑے، اور وہ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے میں سب سے پہلے اپلوڈ کروں، میری ویڈیو، یہ کلپ سب سے پہلے کوئی دیکھے. تو یہ فرسٹ ایڈ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. گھر میں آپ کو کٹ لگ جاتا ہے، گر جاتے ہیں، گھر کے باہر گر جاتے ہیں، سیڑھیوں سے گر جاتے ہیں، بازو ٹوٹ جاتا ہے، ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، کہیں چوٹ لگ سکتی ہے آپ کو، تو آپ کیسے اس کو فوری کیسے آپ اس کو ریکور کر سکتے ہیں؟ آپ خود سارے ڈاکٹرز ہیں، آپ سارے ماشاءاللہ، یہ جو چھوٹے بچے جو فرسٹ لائن میں یہاں سے لے کے اینڈ تک، یہ سارے سب کچھ کر سکتے ہیں، اور آپ انشاءاللہ آج کے بعد کریں گے، انشاءاللہ کریں گے. واو، گڈ. اس کے بعد میں دینی تعلیم کی اہمیت اور اس پہ بات کروں گا، اور اس کے بعد آپ میں سے آپ کی کلاس، آپ کی ٹیچرز جو کلاس ٹیچرز ہیں، وہ ڈرائنگ کے لیے میں نے کمپٹیشن اسی کے بیچ میں نے ایڈ کیا ہے. وہ 10 بچے نکالیں گے اپنی کلاس سے، ایک 2 سر آپ کو بتا دیں گے، تو وہ یہاں ہی باہر باقی اسکول بچے چلے جائیں گے، اور وہ جو 10 بچے خواہش مند ہیں تو سارے آپ کہیں گے، لیکن جو 10 بچے اچھا کر سکتے ہیں ان میں سے ہم فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، 3 کو ہم اپنی میں اکیڈمی کا سرٹیفکیٹ بھی دے جاؤں گا پوزیشن کا. اور اس کے بعد سر خالد
بات کریں گے. یہ ہماری ترتیب ہے. تو فرسٹ ایڈ کے بارے میں ابھی میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ فرسٹ ایڈ کیا ہے اور ہم اس کو کیسے اور کن کن مواقع پہ ہم کر سکتے ہیں, کیسے کیا کرتے ہیں. فرسٹ ایڈ طبی امداد, ابتدائی طبی امداد کو کہتے ہیں کہ جو شروع میں جب کسی کو لگ جائے, کٹ جائے, کوئی کسی گرا ہے تو سر میں لگ گئی تو فوراً ہاتھ رکھ لیا اس نے, یا ادھر گرا تو کپڑے جھاڑنے شروع کر دیے, تو یہ اس میں آ جاتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, اس کی فرسٹ ایڈ کر رہے ہیں. یعنی آپ کو لگ رہی ہے لیکن آپ اس سے بچ رہے ہیں, یا اگر آپ دیکھتے ہیں کوئی گر گیا آپ فوراً جا کر اس کو اٹھا لیتے ہیں. تو آپ کو پتا ہے کہ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے کہ جس نے ایک جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا. پوری انسانیت, یہ نہیں بات کی, مسلمانوں کی نہیں بات کی, کسی اور مذہب کی نہیں بات کی, بلکہ انسانیت کی بات کی, سارے انسانوں کو. میں نے ایک بچے کو بچایا نہیں, سارے بچوں کو بچایا. میں نے ایک بچے کو بچایا نہیں, پوری دنیا کے بچوں کو بچایا. تو ایسے بہت سارے حادثے ہمارے سامنے ہو رہے ہوتے ہیں, اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہم تماشبین بن کے, یا ہم دیکھ رہے ہیں بس وہ چلا جا گیا, وہ دوڑ گیا, اس نے کر لیا, وہ پہنچ گیا. نہیں, ہمارے اندر وہ جذبہ کیوں نہیں؟ 2 وجہ. نمبر 1, ہمارے اندر حوصلہ نہیں کہ ہم جائیں, ہم جھجکتے رہتے ہیں, اور یہ جھجک کب ختم ہوگی یہ پتہ نہیں. دوسرا, ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے جا کے کرنا کیا ہے. تو آج میں آپ کو جھجک تو آج کھڑے ہو کے نہیں دور کر سکتا, لیکن یہ ضرور بتاؤں گا کہ اگر کسی کو لگ گئی تو آپ نے سب سے پہلے جانا ہے. انشاءاللہ جاؤ گے؟ ایک بچہ اگر کوئی کسی جگہ گر جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کو اٹھانے کے لیے پورا اسکول جانا چاہیے. جائیں گے؟ گھر میں اگر کسی کو گر گیا اور اس کو لگ گئی اور وہ اس کا خون نکل رہا ہے تو آپ نے فوراً جا کر اس کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے. اتنا آپ سارے کر سکتے ہیں؟ واہ, گڈ. تو اس کا مطلب آپ سارا کچھ کر سکتے ہیں. تو گڈ. اچھا, اس میں زخم یا بیماری کے لیے فرسٹ ایڈ ہوتی ہے, وہ ہم کیسے کرتے ہیں؟ گر جاتا ہے اور اس کو چوٹ لگتی ہے, کٹ جاتا ہے چھری سے, چاقو سے, یا کسی تیز دار آلہ سے, اس کے ساتھ سر میں چوٹ لگ جائے, چکر آ رہے ہوں اور بے ہوش ہو جائے کوئی بچہ, بھی کھڑا کھڑا بھی کوئی بے ہوش ہو سکتا ہے, تو اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایسا بھی ٹانگ یا بازو اگر اس میں لگ گئی یا ٹوٹ گئی یا خطرہ ہو کے اس میں ہو گیا ہے, سانس رک رہی ہے, ایٹ دا لاسٹ سٹیج یہ کہ اگر ایسا ہو کہ وہ بے ہوش ہو اور اس کو ہوش ہی نہیں آ رہا ہے اور سانس رک گئی ہے, تو اس کو کیسے بحال کرنا ہے, اور پیٹ میں درد شرد نکل جاتا ہے. اور اکثر میرے بچے یہ ننھے منھے بچے بہانہ صبح صبح جس دن اسکول جانے کا بالکل دل نہیں ہوتا تو کہتے ہیں پیٹ میں درد ہے. تو آج میں آپ کے ٹیچرز کو مشین دے کے جا رہا ہوں ایک, وہ چیک کرے گی کہ آپ کے پیٹ میں درد ہے یا نہیں ہے. سارے پریشان ہو گئے. آج وہ مشین لگا کر آپ گھر میں بھی ہوں گے نا, کہیں گے مجھے درد ہے, درد شاید کوئی نہیں ہوگا, تو وہ آپ کو بلا لیں گے کہ اس کو کوئی درد نہیں ہے, اسکول آ جائے. تو آپ نے ابھی بہانہ نہیں کرنا. نہیں کرو گے؟ گڈ. اب ہم دیکھتے ہیں اس میں کہ ہم ضروری اقدامات کیا کرتے ہیں. ہمارے لیے ضروری اقدامات کیا ہیں؟ چوٹ لگنے کی صورت میں, کٹ جانے یا جل جانے کی صورت میں, بازو ٹوٹ جائے یا سانس وغیرہ اگر رکتی ہو, تو اس میں ہم چھوٹا سا آپ کو ڈیمو بتاؤں گا جس میں سر میں لگ جاتی ہے یا بازو میں آپ کو اگر لگ جاتی ہے اور خطرہ ہے کہ ہڈی ٹوٹ گئی ہے, یا چونکہ میجر انجری یہی ہے, اور اس میں ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں. ورنہ کٹ گیا تو فوراً آپ نے پکڑ لیا, دوسرے نے اس کو لپیٹ لی. اچھا, اس میں نے بڑی خاص چیزیں 2 چیز رکھی ہوئی ہیں. وہ یہ کہ میں نے جو اکوپمنٹ میرے پاس ہے وہ میں نے لایا ہے, وہ ایک سرکاری اکوپمنٹ ہے جو کہ ہم کسی اسپتال میں جائیں گے تو کتابی اکوپمنٹ ہے کہ ہم پٹی اس میں لپیٹیں گے اور یہ لگائیں گے وہ لگائیں گے تو وہ آپ کا اچھا کور ہوگا. وہ تو یہ اچھی فرسٹ ایڈ ہے, یہ ٹھیک ہے. لیکن اگر گھر میں ہو تو سارے گھروں میں تو یہ بکسا تو نہیں ہوگا, سارے گھروں میں تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی. تو وہ چیزیں میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ آپ نے گھر میں ہے اور آپ سارے کرتے ہیں, لیکن آپ پہ کبھی کبھی ہمت نہیں ہوتی. یہ بچوں میں میمز ہیں اور ہم گھر میں باقی مرد ہیں, عورتیں ہیں, بچے ہیں جو سارے, تو ہمارے اندر وہ ہم کر نہیں پا رہے ہوتے اور ہم دوڑتے ہیں اسپتال میں ہی سارے جا کے.
اور اسپتال والے نے وہی کرنا ہوتا ہے, صرف تھوڑی خوشخطی کر کے اس پہ پٹی لپیٹ دیتا ہے اور اس پہ ایوڈین لگا کر اور اوپر روئی رکھ کر تو آپ کو دے دیتا ہے اور وہ کچھ لے لیتا ہے, ٹانکے لگا لیتا ہے, تو بس. تو میں چند ایک چیزیں ایز اے ڈیمو بھی آپ کو دکھاؤں گا, انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی. اگر کسی جگہ پر اچھا لگے تو آپ نے تالیاں بھی بجانی ہیں. میم لے آئیں باکس ادھر. میں اس میں سے کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں گا جو کہ بکس کی اپنی ہیں, اور کچھ چیزیں ایسی بتاؤں گا جو میں نے ایسے لائی ہوئی ہیں, پھر ان کا استعمال کھول دیں. یہ جانتے ہیں سارے یہ کیا ہے؟ پستول. گڈ, پسٹل ہے, ٹھیک ہے. اس کا یہاں کوئی کام نہیں تھا, یہ میں نے ویسے رکھا ہوا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ گتا. یہ ہر گھر میں ہوتا ہے, پڑا ہوتا ہے ادھر باہر بھی, اسکول میں, دکان میں, سب میں. تو یہ اس طرح کا گتا ہوتا ہے. گڈ. یہ بھی دونوں پٹی ہیں, ایک یہ لپیٹی ہوئی کاغذ میں بند ہے اور یہ دوسری نظر آ رہی ہے. گڈ. یہ کیا چیز ہے؟ یہ گتے کی پٹیاں ہیں, تھوڑی ہارڈ ہیں, سخت ہیں. یہ دیکھیں ایسے کر کے ٹوٹتی نہیں ہیں. یہ نارمل. یہ بھی آپ اسی گتے سے آپ کاٹ سکتے ہیں, لکڑ کی بھی ہوں یا لکڑ کی ٹہنی بھی ہو, سٹک ہوگی. یہ بھی ہوں اگر آپ کے پاس 2-3 تو ہم اس سے بھی کام چلا سکتے ہیں اور یہ بھی کر سکتے ہیں. یہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے. یہ کپڑا ہے گھر میں باجی کا پرانا, یہ کوئی کپڑا اتنا پڑا ہوتا ہے, نہیں تو کچن میں تو 1-2 پڑے ہوتے ہیں, نہیں تو رومال, آپ یہ دوپٹہ, گھر میں کوئی نہ کوئی اس طرح کا چیز پڑی ہوتی ہے. گڈ. یہ کیا چیز ہے؟ روئی. یہ روئی ہے یہ, اور یہ عموماً گھر میں ہوگی, نہیں ہوگی بھی تو اس کا متبادل میں آپ کو بتا دوں گا. یہ کیا ہے؟ ٹیکے. یہ سرنج ہے, اسے ٹیکا لگاتے ہیں. گڈ, شاباش. اور آج سب کو ایک ٹیکا لگے گا. گڈ. یہ نہیں لگے گا باقی سارا, میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ سب کو ادھر موڑ کے آپ کو لگاؤں گا ایک. یہ کیا ہے؟ گلوز. دستانے ان کو کہتے ہیں. گلوز ہیں, یہ پلاسٹک کے ہیں, اس میں 2-3 قسم کے ہوتے ہیں, اور یہ ہیں. یہ آپ کو نہیں پتا ایوڈین ہے. اگر زخم جراثیم کا خطرہ ہو ان پر تو ہم یہ پہلے لگاتے ہیں. میں ترتیب آپ کو بتاؤں گا اور پھر اس کے بعد ہم یہ کریں گے. یہ داغا, رسی یا کوئی اس طرح کی ڈوری یہ گھر میں موجود ہوتی ہے, اور ہم گھر میں یا کسی جگہ سے اس طرح کی بندوبست کر سکتے ہیں, لے سکتے ہیں. ایسی صورت میں کہ اگر ہمیں کہیں خطرہ ہو کہ کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے, بازو یا ٹانگ, تو ہم اس میں لگاتے ہیں. یہ بلیڈ کی طرح آپ کو کچھ چیزوں کا پتہ نہیں ہے, یہ کٹر ہے, اس کو بلیڈ بھی ہم کہہ سکتے ہیں. آپ استعمال کرتے ہیں, کچھ کے گھر میں ہوگا, نہیں تو چھری ہوگی جو تیز دار والی ہے, نائف جس کو کہتے ہیں وہ, یا اس طرح کی. تو یہ اس کو ہم بلیڈ کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. کٹنگ, یہ آپ کو کاٹنے کے لیے, گتا کاٹنے کے لیے, پٹی کاٹنے کے لیے یہ آپ کو استعمال ہوگا. اور اگر آپ کے پاس بلیڈ ہے تو ایسا کٹ بھی جو ضروری ہے, جب آپ کو کوئی زہریلی چیز کھا جائے, مثلا سانپ, بچھو, اس طرح کی کوئی چیز آپ کو کھا جائے, تو جس جگہ سے کھائے وہاں سے بلیڈ کا کٹ لگا دیں اور ضربن کٹ لگائیں. ضربن کٹ ہوتا ہے اس طرح کراس, اور پھر اس طرح, پھر اس کو دائیں بائیں سے دبائیں تو وہاں پہ زہر ہوگا وہ سارا باہر آ جاتا ہے. پھر اس کے اوپر پٹی لپیٹ لیں. یہ بلیڈ کی طرح اس طرح استعمال ہوتا ہے, اس کو کٹر یا بلیڈ کہہ سکتے ہیں. یہ نارمل پٹی ہے عام, یہ والی گرم پٹی تھی, اور یہ دوسری آپ کو بتائی, یہ ہم استعمال کرتے ہیں. اب آتے ہیں کہ آپ میں سے مجھے بچے چاہیے, 2 بچے آ جائیں میرے پاس. آ جاؤ. یہ بیٹا آپ نے ایسے کیا, نہیں آگے, ہاں دونوں آ جاؤ. گڈ. یہ ہاں آ جاؤ, آپ بھی آ جاؤ بچے, اس طرف آ جاؤ, 2 تینوں لائن میں آ جاؤ.
اچھا ایک سٹیج ہوتا ہے میم اور سر سارے، ایک سٹیج ہوتا ہے، کوئی سوال کرتا ہے یا کوئی بلاتا ہے یا کوئی پوچھتا ہے، تو اس وقت بندے کا دل کرتا ہے میں جاؤں یا نہ جاؤں، یا میں سوال کا جواب دوں یا نہ دوں، آتا ہے سارا کچھ، ادھر ادھر، تو ہمارے جو تھنکنگ ہے اس میں کہتی ہے کہ آپ کو وہ غلط ہے صحیح ہے جو بھی ہے آپ اس میں آپ کو بولنا چاہیے، آپ کو وہ قدم آگے بڑھانا چاہیے. تو آپ سب نے حرکت کرنی تھی، میں نے کہا تھا بریک، لیکن انہوں نے دلیری کی ہے، یہ باہر نکلے، ان کے لیے کلیپ ہو جائے ذرا زور سے. یہ آپ کے شیر بچے ہیں جو کہ پہلے بلاوے پہ نکل آئے. اگر اگلی دفعہ کہیں ہوا تو سارے حرکت کرنا میں پھر سٹاپ کرا لوں گا. اب دیکھتے ہیں کہ ان کو اگر اس میں سے کسی کو لگ گئی اور ہم نے اس کو کیسے ریکور کرنا ہے، ہم نے اس کو کیسے بچانا ہے. کیوں کہ ایک انسان کی جان کو بچانا پورے انسانیت کی جان کو بچانا ہے. ہم ایک بچے کو اگر لگ گئی تو اس کو نہیں بچا رہے بلکہ سب کو بچا رہے ہیں. تھوڑا سا صبر کر لیں، انشاءاللہ میں اور شارٹ کروں گا اور آپ کو تھکاوٹ کے بغیر ختم کروں گا، فریش بھی کروں گا. اچھا آپ پیچھے چلے جائیں، سارے ٹیم چلو پیچھے چلے جائیں. گڈ، آپ آگے آ جاؤ. اچھا یہ آپ بھی آ جاؤ، اس کا بازو سیدھا کرو ایسے جیسے پھر اس کو لگ گئی ہے، اس کو لگ گئی ہے اور اس نے بازو پکڑ کے اس کو لایا ہے. اب ہم اس کو کیسے ریکور کریں گے کہ یہ ہم ڈاکٹر نہیں ہیں، ہم سارے ڈاکٹر نہیں ہیں، لیکن ہم اب ایک ڈاکٹر بن کے فرسٹ ایڈ اس کے ساتھ کریں گے. اس کے بازو میں لگ گئی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے ٹوٹ گیا ہے کیا ہے، لیکن خطرہ ہے کہ شاید ٹوٹ گیا ہو، پریشان حالت میں آیا ہے تو فیس پریشانی والا نہیں ہے، لیکن آیا اتنا ہے کہ اس کو لگ گئی ہے، شور ڈالا ہوا ہے، تو خطرہ ہے ہمیں کہ کہیں یہاں سے کریک ہے یا کیا ہے. تو ہم اس کو جلدی سے ریکور کرنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس جو اویل اکوپمنٹ ہے ہم اس سے کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو بازو میں لگی ہے تو ہم کیسے کریں گے. یہ آپ کو گتا دکھایا تھا. اب دیکھیں ہم اس سے کام لیں گے اور پھر پٹی سے کام لیں گے جنرلی، اور ہم اس کو تھوڑا سا اسپتال تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. فرسٹ ایڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو فوری طور پر اس کے درد کو اور اس کو تسلی دیں. اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اگر کسی کو لگ جائے اور وہ رو رہا ہو تو سب سے پہلے جا کر اس کو کہنا ہے کچھ نہیں ہوا یار، خیر ہے، تو کیوں پریشان ہو گیا، تو کچھ نہیں ہوا، بازو سیدھا کر، ہاں یار بالکل ٹھیک ہے. اگر سمجھتے ہو لٹک رہا ہے اور واقعی ٹوٹ گیا ہے، پھر بھی کہو اس کو کیا ہوا، کچھ نہیں ہوا یار، خیر ہے، کچھ نہیں، شاباش، تو بڑا دلیر بچہ ہو میرا شیر ہے. تو یہ کیا ہوگا، اس کے اندر حوصلہ آئے گا کہ نہیں یار لگی ہے لیکن تھوڑی کم. تو پہلی چیز کیا کرنی ہے، اس کو حوصلہ دینا ہے. اچھا چھوٹی بچی آپ کی بہن جا رہی ہو ساتھ نا، تو گر جاتی ہے، اٹھ کچھ نہیں ہوا تینوں، فوراً ہم سارے کہتے ہیں اس کو، تو اس کو خوش کر لیتے ہیں. سب کو پتا ہے، سارے ڈاکٹر ہیں، تو اس کو بھی لگی ہے، ہم نے اس کو تسلی دے رہے ہیں کہ کچھ نہیں یار خیر ہے، کچھ نہیں. اب ہم اس کو فرسٹ ایڈ کریں گے اور اب کیسے کریں گے یہ آپ کو دکھائیں گے. یہاں پہ اگر پسند آ جائے تو کلیپنگ کریں. بازو میں لگی ہے، ہمیں پتا چلا کہ اس کے لیفٹ والے بازو میں لگی ہے، تو ہم نے اس کو پہلے پوچھا کیسے لگی ہے، کدھر لگی ہے، یار تو پریشان ہو گیا، کچھ نہیں ہے. اور ہم اس کے پاس آئے، خیر ہے یار تو کیا ہوا، وہ کوئی بات نہیں، ایسی طرح رکھو، ہاتھ رکھو، شاباش رکھو. اچھا خطرہ ہے یار، ادھر سے ٹوٹی ہے، یہ پٹی اس کے اس طرح دے دی، یہ والی پٹی اس میں اس طرح دے دی، اور یہ اوپر والی دے دی، پکڑ کے رکھو، یا پکڑو، جلدی کرو، اس کو دو. اچھا پریشان کیوں ہے، رو رہا ہے، وہ ایسے نہیں روتے یار، یہ دیکھو وہ اتنا اچھا بچہ ہے، تو دلیر بچہ ہے. کیا نام ہے، پانی تو نہیں پیے گا. اس دوران پانی کسی نے نہیں پلانا، یہ یاد رکھنا ہے کہ اس دوران آپ نے پانی اس کو نہیں پلانا، کیونکہ پانی اس صورت میں پلاتے ہیں جب یہ گھبرایا ہوا ہو، زیادہ پریشان ہو، تو آپ اس کو نہیں پلاتے. اور اس طرح کی کوئی ڈوری رسی اگر گھر میں ہے تو یہ ڈال کے اس کو گلے میں ڈال دیں اور یہ اس طرح لٹکا دے، تالی بجا دیں.
پریشان ہے, کوئی نہیں, درد ہے, درد ہوا, کچھ نہیں ہوا اس کو. لیکن ہم نے ہمارے پاس جو اویل چیز تھی ہم نے اس سے کیا, ہم نے کوئی ایکسٹرا چیز نہیں لائی. تو اس طرح سارے کر سکتے ہو. آج جا کے ایک دوسرے کو سب نے گھر میں پریکٹس کرنی ہے. یہاں سے کوئی اور دھاگا لے لینا, کوئی ڈوری لے لینا, کوئی دوپٹے کو ایسے پرانے والے کو پھاڑ کے, تولیے کو یہ والی بنا کے, اس طرح کی بنا کے تو آپ نے کرنا. اور اگر کسی جگہ کے اوپر, کسی مقام کے اوپر کوئی گر جائے تو سارے وہاں دوڑ کے جانا, اس کو اٹھانا اور اس کو کہنا یار کچھ نہیں ہوا, تو شیر ہے یار, کیا ہوا, شاباش. ایسے اس کو حوصلہ دینا, یہ انیشلی ہے, اس کو حوصلہ مل جائے گا اور پریشان نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد ہم اس کو کہیں گے ابھی ڈاکٹر کے پاس چلو, ادھر آ جاؤ پیچھے. ابھی اس کو ہم ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے اور وہاں چیک کروائیں گے, ایکسرا ہوگا, تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا واقعی اس کی کوئی ٹوٹی ہے, اس کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے, کیا ہے. لیکن ہم نے اس کو فرسٹ ایڈ کر کے رکھ دیا. کر دیے, پسند آئے, گڈ, تالی بجائے نا پھر. ابھی آپ آ جاؤ یہ موٹے بھائی. ہاں یہ شرارتی بہت ہے, ادھر ادھر گھوم رہا تھا, تو آپ آ جاؤ اس کے پاس. ادھر اس کو ادھر ہاتھ رکھو. اس کو لگ گئی, گر گیا سیڑھیوں سے کہیں کسی جگہ, یہاں سے خون نکل رہا تھا, اس نے بند کیا, اور یہ تو گھر میں ہے, شور ہوا تو اس نے پہنچ گیا جی ہاتھ رکھ کر, یہ چلا رہا ہے, شور کر رہا ہے. دیکھیں ابھی اس کی حالت دیکھیں, یہ کیا کر رہا ہے, یہ پریشان ہو گیا. اس کو لگ گئی, خون نکل رہا تھا, اس کے ہاتھ میں بھی لگا ہوا ہے اور ماتھے پہ لگے, اور 80% 70% تقریباً یہاں پہ سر لگتا ہے. جب گرتا ہے تو ایسے کر کے یا ایسے گرتا ہے, سائڈ میں گرتا ہے بندہ, تو اس کو اوپلی اسی طرح اس طرف لگتی ہے یا اس طرف لگتی ہے. یہ بھی ایک بڑا قدرت کا قانون ہے, کیونکہ ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں تو وہ مارتا ہے ہاتھ پاؤں, تو اسی سائڈ پہ گرتا ہے. اور اگر یہ بندہ ہاتھ نہ ہو تو وہ گرے تو وہ اس کا یہ سائڈ لگے یا یہ لگے, اور یہ ہیڈ کی سب سے نازک حصہ ہے, اور یہ اس جگہ پر آپ کو کن پٹی پہ لگے تو آپ فوراً آپ کا سانس بند ہو سکتا ہے, زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے. لیکن ماتھے پہ لگے, آپ کو سائڈ اوپر لگے اوپر میں, تو اس میں اتنا خطرہ نہیں ہوتا. بلیڈنگ ہوتی ہے کہیں اندر تک, دماغ تک نہ ہو, تو آپ کی وہ اگر رک جائے تو آپ کمفرٹیبل ہو سکتے ہیں فرسٹ ایڈ کے ساتھ. اب اس کو لگ گئی ہے اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے گھر میں, غریب گھر ہے بھائی, اب ہم کیا کریں. لیکن چلو کوئی تھوڑی بہت چیز ہے, ہم جلدی اس کو ریکور کریں گے اور اس کو ڈاکٹر کے پاس آگے لے جائیں گے. دیکھے گا وہ کہ اس میں کوئی کیسی چیز لگی ہے, کوئی زیادہ زخم ہے, ٹونکے لگنے ہیں, کیا ہے, ہم اس کو ریکور کر رہے ہیں. اب لگ کے آ گئی ہے تو ہاتھ میں اٹھا رہا ہوں, ہاتھ اس کا ہاتھ اٹھا رہا ہوں, نہیں خون نکل رہا ہے, تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے, دبا کر رکھنا ہے. اس کو پہلے دبانا ہے تاکہ خون بند ہو جائے. کیا کرنا ہے, دبانا ہے, خون بند. یاد رکھنا کہ جس کا خون نکل رہا ہو وہاں جا کر آپ پوری ہاتھ وہاں ہتھیلی دبا کے درمیان رکھ کر آپ اس کو دبا لو, تاکہ خون بند ہو جائے, خون نہ نکلے. اس کا ایک قطرہ بھی نکلے گا تو وہ ایک سٹیپ نیچے ہو جائے گا, کمزور ہو جائے گا, اس کی ٹانگیں کانپنی شروع ہو جائیں گی. تو 10 قطرے نکل گئے تو وہ اور کانپے گا. دل میں سے ڈائریکٹلی خون ابل رہا ہوتا ہے, اس وقت چھلانگیں مار رہا ہوتا ہے, تو نکل رہا ہوتا ہے, تو پریشان ہو جاتا ہے بندہ, خوف میں آ جاتا ہے. تو آپ نے اس کی بلیڈنگ کو ایک ایک قطرے کو کیا کرنا ہے, روکنا ہے, سٹاپ کرنا ہے, ایسے کرنا ہے. کر لیں گے سارے. ابھی ہم نے اس کو جلدی صرف کیا کرنا ہے, خون روک کر سر کے پاس لے جانا ہے, ڈاکٹر کے پاس, اور وہ آگے اس کا دیکھیں گے کہ اس کو کٹ لگی ہے, کیا کرنا ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں, ابھی اس کو لگ گئی, دیکھ رہے ہیں, ہمیں گھر میں کچھ نہیں, یہ کپڑا مل گیا, ہمیں کچھ نہیں ملا, یہ کپڑا ایک مل گیا ٹوٹل, اور کچھ روئی پڑی ہوئی تھی یہ والی, اور یہ آپ یہ پٹی نہ اس کو کہیں, یہ کسی کا ٹوٹا کہہ سکتے ہیں آپ, یہ پڑا ہوا تھا ہم نے, تو یہ آیوڈین ہم نے اس کے اوپر لگائی, یہ اس کے اوپر رکھی, یہاں یہ رکھ کے دبائی, اور آپ ہاتھ ہٹا دیں, اس کے اوپر آپ نے یہ والی پٹی کر لی, یہاں دبا کے آپ کے پاس کوئی اور صورتحال نہیں ہے, پٹی نہیں ہے آپ کے پاس, تو یہ کپڑا آپ نے ایسے کر کے
اس کو باندھ دیا. اب دیکھ رہے ہیں ادھر سے خون نکل رہا ہے نہیں نکل رہا, ادھر سے دیکھ رہے ہیں نہیں نکل رہا ہے, زیادہ دباؤ تو نہیں ہے, نہیں ہے, گزارا کر لو گے تھوڑی دیر, ڈاکٹر کے پاس چل رہا ہے بچے. شاباش, پیچھے جاؤ, تالی بجا دو. یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں آپ؟ ایکسیلنٹ, گڈ. یہ بچوں کو دیکھ کے میں یہ ہنس رہے ہیں اور یہ اس کو ایک تماشا اور اس کو وہ کہہ رہے ہیں, لیکن ان کے ذہن میں یہ چیز آ رہی ہے, انہوں نے دیکھا ہے کسی کو لگ جائے اور کسی کو کچھ ہو جائے تو وہ کیسے ریکور کرتے ہیں. تو بچوں, یہ ہم اگر کسی کو گھر میں لگ جائے, کہیں روڈ میں, گلی میں, محلے میں, کسی جگہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس طرح کی چوٹ لگے تو آپ کے پاس آپ کا دوپٹہ ہے, میری ٹائی ہے, بنین ہے, اندر کمیز ہے, کوئی چیز بھی ہے, تو انسانیت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اس کو فوراً اس کا خون بند کریں, اس کی ہیلپ کریں. اگر کوئی اس تڑپ میں ہے, اس پریشانی میں مبتلا ہے کہ وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور موت کی کشمکش میں اور ایسے مر سکتا ہے, تو آپ اپنا کیا ہے یہ اتارو اور اس کو باندھو. تو آپ سارے کر سکتے ہیں؟ یہ بچیاں اس لائن میں کھڑی ہیں, یہ ساری کر سکتی ہیں؟ گڈ ون. اب آپ چونکہ بول بھی رہے ہیں, تھک بھی رہے ہیں, ساتھ میں انجیکشن کی ضرورت ہے نہیں؟ کچھ کہہ رہے ہیں یس, کچھ کہہ رہے ہیں نہیں. اچھا, انجیکشن ہم بعد میں جب کہوں گا آنکھیں بند کرو سارے, تو سب نے آنکھیں بند کر رہی ہیں, سارے آنکھیں بند کر لو. انجیکشن نہیں لگے گا, بند کرو. اچھا کھول دو. میں آپ کی آنکھیں دیکھ رہا تھا, چونکہ اشوب چشم کی بیماری ہے آج کل, اس سے بھی بچنا ہے آپ نے. اگر کسی کو ہوتی ہے تو وہ خور اسکول میں ہی نہ آئے, وہ وہاں سے میسج کر لے کہ سر میرے آنکھیں خراب ہیں, ریڈ ہو گئی ہیں, اور اس سے کسی اور کو بھی بیماری لگ سکتی ہے. تو یہ راول پنڈی, اسلام آباد ایریے میں کافی اس کے مریض ہیں, تو اس سے بچنا ہے. مجھے یہ یاد آ گیا تو میں نے آپ کو بتایا. کلوز کریں. اب میں آتا ہوں آپ کے شارٹلی اس ڈیمو کے بعد دینی تعلیم کی اہمیت کے پر, کہ آپ کے لیے یہ تعلیم کیوں ضروری ہے. آپ کو یہ والدین صبح صبح اٹھا کر اسکول میں کیوں بھیج دیتے ہیں؟ اس لیے بھیج دیتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ علم والا اور بغیر علم والا برابر نہیں ہو سکتے. علم والا یعنی پڑھا لکھا اور ان پڑھ برابر ہو سکتے نہیں ہو سکتے. آپ پڑھے لکھے ہو تو جو گھر میں آپ کے محلے میں ارد گرد میں اور بچے ہوں گے جو نہیں پڑھ رہے, جو کباڑ کا کام کر رہے ہیں, کوئی کسی مستری کا کام کر رہا ہے, کوئی کسی جگہ اور کر رہا ہے, وہ اور آپ برابر نہیں ہو سکتے. آپ علم والے ہو, آپ کے پاس بڑا نالج ہے. آپ گھر میں جا کر یہ بتانا کہ یہ میں کر سکتا ہوں, آپ آدھے ڈاکٹر ہو, یہ والی پٹی کر سکتے ہو نا, تو آپ آدھے ڈاکٹر ہو گئے ہو, تو آپ کے پاس علم آ گیا. تو آپ کے پاس اس طرح اگر علم آ جاتا ہے, تو ایک کے پاس علم نہیں ہے تو وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا, اتنا اونچا ہوگا, لیکن اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا, آپ برابر نہیں ہیں. اور علم کے بارے میں حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم انسانیت ہے. علم کیا ہے؟ انسانیت ہے. یعنی علم عقل دیتی ہے, شعور دیتی ہے, انسانیت میں محبت اور پیار دیتی ہے, ایک دوسرے کا دکھ اور درد دیتی ہے, اور سمجھ اور بوجھ, احترام, عدل, انصاف, احساس کا جذبہ, حق اور سچ. اگر ہم دین کی بات کریں تو آپ کو پتہ ہے یہ ہم جس نبی کی امت میں سے ہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ جب پیدا ہوئے اس سے پہلے اتنی برے حالات تھے عرب کے, اس مکہ میں اتنے برے حالات تھے. میں اپنی آنکھوں سے وہ قبرستان دیکھ کے آیا ہوں جہاں پہ بچیاں پیدا ہوتی تھی اور ان کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا. تو میں وہاں رویا ہوں کہ یہ کیسا دور تھا کہ ایک بچی کو, یعنی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جو عرب کے لوگ تھے وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ بچی کیوں, بچہ پیدا ہو جائے, کمائے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا, تو بچی ہو گئی کیا. جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, اس 12 ربیع الاول کو جو ہم مناتے بھی ہیں, اس سال پورے عرب میں ایک بچی بھی نہیں پیدا ہوئی, سارے بچے پیدا ہوئے, تاکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے
یہ محبت اور پیار دیا کہ آج اس سال کوئی قتل نہیں ہوگا کیونکہ میرا نبی پیدا ہوا ہے. تو یہ ہمارے یہ علم ہے. یہ ہمارے لیے یہ کتنا بڑا علم ہے, یہ کتنا بڑا دین ہے ہمارا کہ ہم اس نبی کی امت میں سے ہیں کہ جس کی پیدا ہونے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سال کسی بچی کو جنم نہیں دیا, بچوں کو دیا, تاکہ یہ ایسے لوگ ہیں یہ پھر بھی قتل کر دیں گے بچیوں کو, تو قتل نہ کیا جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا معلم, کہ میں استاد ہوں. آپ پڑھے لکھے نہیں تھے, پیدا ہوئے آپ ایسے ہی تھے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے آپ کو ایسا علم سکھا دیا. آپ بکریاں چرا رہے تھے اور حدیث میں ہے, کہتے ہیں کہ آپ کا وہاں ہی, جیسے ہم آج کہہ سکتے ہیں کہ آپریشن ہوا, ڈاکٹر آئے, انہوں نے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اندر پوری دنیا کا قیامت تک کا علم آپ کے اندر ڈال کے واپس آپ کے دل میں آپ میں نور سے بھر دیا. اور پھر آیت نازل ہوئی, اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا. تو ہم معلم, ہم استاد کہتے ہیں سارے, ماشاءاللہ ٹیچرز بھی ہیں, سر بھی ہیں, بہت سارے. میں اسکول میں گیا ہوں تو میں نے سب کو کہا کہ ہم کہتے ہیں ہم ٹیچر ہیں, اور جس دن ہم ٹیچر ہوتے ہیں یا پہلی اپلائی ہوتی ہے اور ہم آج ہو گئے جی ٹیچر ہیں, ہم آگے سر نے اپروو کر لیا, کل سے آپ آ جائیں اسکول میں, میل ہے یا فیمیل ہے, اس دن وہ تھوڑا چوڑا ہو کے آئے گا, میں بڑا ٹیچر ہوں. یاد رکھیں, یہ ٹیچر, یہ عزت, یہ ساری ہمارے نبی کی اس سے جا کے ملتی ہے. اور اس میں اگر کمی ہو گئی تو ہمیں بہت پوچھا جائے گا. اس کا بہت بڑا مرتبہ ہے, اس کا بہت بڑا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو اور اس کے بعد ہمیں اس امت سے پیدا کیا جس کے لیے تمام انبیاء کرام, یعنی تقریباً 1,24,000 انبیاء آئے. وہ سب کی خواہش تھی کہ ہم کہاں پیدا ہوں, ہمیں نبی کی امت میں سے پیدا ہونا چاہیے. تو ہمیں یہ علم, ہمیں یہ دین, جو میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں, ہمیں احساس دیتا ہے, محبت اور پیار دیتا ہے, اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتا ہے. ہمیں وہ علم دکھاتا ہے جو کہ صراط المستقیم کا ہے, جو سیدھا راستہ ہے. کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے, ہمارے نبی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں, آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں سارے, گڈ. تو آپ بھی جھوٹ نہیں بولنا, بہت بری بات ہے. دوسرے کی چگلی نہیں لگانا. اچھا کلاس میں تو فوراً میں وہ فلانا یا فلانی ایسے کر رہی تھی, ایسے کر رہا تھا, یہ اس نے شرارت کر لی, اس نے نہیں بھی کی ہوتی تو اپنی بچاؤ کے لیے فوراً کرتے ہیں. تو یہ بھی بری بات ہے, ایسا نہیں کرنا. جھوٹ نہیں بولنا, چوری نہیں کرنی, دوسری کی چیز نکال کر کھا لو, اس سے چیز, اس کی پینسل لے لو, اس کی کاپی لے لو, آپ کوئی چیز اس نے لائی ہوئی ہے آپ اس کو اٹھا کے چھپا کے کھا لو یا استعمال کر لو, یہ بری بات ہے. اور آئی ہوپ کہ آپ انشاءاللہ اس کے بعد نہیں کریں گے, نہیں کریں گے. اچھا آج کے دور میں ہمیں دینی تعلیم کا جو فقدان ہے وہ کہاں ملتا ہے؟ آج ہم جس سٹیج پہ ہمیں ہونا چاہیے تھا, جس تیزی کے ساتھ یہ دین پھیلا, ہم اچھائی کی طرف جا رہے تھے, یہ دنیا کی تاریخ میں ایسا کوئی انسان نہیں گزرا جس نے 50 سال بھی کوئی کام کیا اور اس کا نام 10 سال تک, 20 سال تک یا 100 سال تک ہو سکتا ہے, اس سے اوپر نہیں ہے. ایک نبی ہے جنہوں نے 23 سال محنت کی, ساری زندگی ان کا نام ہے. 23 سال صرف یہی بتایا کہ سیدھے راستے پر, جھوٹ نہیں بولو, اچھی باتیں کرو, نیک ہو جاؤ, تول میں, پڑھائی میں, چلنے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, سوچ میں, سمجھ میں, عقل میں, شعور میں, ساری چیزوں میں صراط المستقیم کرو, آگے بہت اچھی چیز ملنے والی ہے, مرو گے تو جنت. تو وہ باتیں جو ہمارے نبی نے صرف 23 سال کی زندگی میں بتائیں, آج 1400 سال, 1500 سال ہو گئے. 1500 سال تک ہمیں پتا ہے, اور آنے والے قیامت تک سب کو پتا ہوگی. اور آپ کو پتا ہے اقوام متحدہ دنیا کا سب سے بڑا جرگہ جدھر لگتا ہے, ساری دنیا کے جہاں پریزیڈنٹ, صدر, وزیر اعظم جا کے بیٹھتے ہیں,
وہاں پہ جو سب سے بڑا لیڈر کا نام لکھا ہے وہ لکھا ہوا ہے ہمارے نبی کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد سب سے بڑا استاد وہاں لکھا ہوا ہے. اقوام متحدہ کی جو اسمبلی ہے اس اسمبلی میں تمام دنیا کے بڑے لیڈرز کا نام لکھا ہوا ہے اور پہلا نام لکھا ہوا ہے محمد. کافر انگریز اس بات پہ انتہائی ڈر رہے ہیں کہ یہ 23 سال میں اس نے پوری دنیا کا نقشہ چینج کر دیا. یہ اگر اور 2-4 سال زندہ ہوتا تو مسلمان کے علاوہ اس دنیا میں کوئی بھی نہ ہوتا. لیکن یہ اللہ کا نظام تھا، اللہ نے چلانا تھا اور اللہ چلا رہا ہے. اس کی حکمت اللہ کو پتہ ہو سکتی ہے، ہمیں نہیں. لیکن ہمارے نبی کی 23 سال کی محنت، یہ اس دین کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے ہمیں سکھایا کہ سچ بولو، نیک کام کرو، پڑھائی تعلیم حاصل کرو. علم والا اور بغیر علم والا برابر نہیں ہو سکتے. اور میں معلم ہوں، یعنی میں استاد ہوں اور ہم سارے استاد ہیں اور آپ میں سے کل استاد ہوں گے اور یہ سب سے اچھا پیشہ ہے. آپ ڈاکٹر انجینئر سارے بنتے ہیں، سب میں ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایک لفظ اگر کسی نے پڑھایا اس نے 10 نیکیاں اور اس کا اور بڑا اجر. تو جو آپ کو پوری کتابیں حفظ کروا دیتے ہیں، جو اتنی بڑی مینجمنٹ کرتے ہیں، اتنا بڑا سکول آپ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، آپ اتنے 200, 250, 300 بچوں کو کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں، پورا دن دماغ سوچ رہا ہوتا ہے وہ اتنے بچے ادھر ہو جائیں، یہاں سے وہاں کر لوں تو کتنا بڑا ان کے لیے اللہ نے کتنا اجر رکھا ہوگا. کل تو مر جانا ہے کسی نے، کسی عمر میں، کسی وقت بھی. تو یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے یہی بہت بڑا علم اور ہے. معاشرے میں خرابی اور مغربی طرز عمل کی ہمارے پاس زیادہ آ رہی ہے. کھیل کود میں بچے بہت زیادہ جا رہے ہیں. جو سب سے بڑی خرابی وہ ہمارے بچوں میں وہ دیکھا گئی ہے وہ ہے جو کہ موبائل کا استعمال ہم زیادہ کرتے ہیں، بچے کر رہے ہیں. گھر میں جاتے ہیں، کتابیں پھینکی، موبائل پکڑ لیا، کارٹون دیکھتے رہے اور اس طرح ان نون یوز کر رہے ہوتے ہیں. آپ موبائل استعمال کریں، تھوڑی دیر کے لیے کریں، منع نہیں کر رہا ہوں. لیکن میں آپ کو اپنے 50 سال کے تجربے سے بتا رہا ہوں اور میں پورے پاکستان میں یہ چیز والنٹریلی کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی پورے پاکستان میں ایک کھڑا ہو کر بتا دے کہ اس موبائل کے استعمال سے اس نے کون سا جہاز بنا لیا. اس نے وقت کا ضیاع کیا. آپ کی عمر کی بات کر رہا ہوں میں، کسی اور بڑے کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی طالب علم کی بات کر رہا ہوں میں. کسی طالب علم کو صرف اس کی حد تک 2 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ آپ اس کو کھیلیں اور اس کے بعد آپ دے دیں. آپ جو پوری دن آپ اس پر رونا شروع کر دیتے ہیں، آپ اس پہ جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس سے آپ کے بے شمار نقصان ہیں. وقت کا ضیاع، وقت آپ کا ضیاع ہو رہا ہے. آپ اس کے لیے پڑھ لیتے، اسکول کا کام کر لیتے، آپ کی ٹیچر بھی خفا نہ ہوتی، وہ بھی خوش ہوتی، ماما بابا بھی خوش ہو جاتے، آپ کو سبق بھی یاد ہو جاتا. آپ کو موبائل سے آپ کی آنکھوں میں اثر پڑ رہا ہے، آپ کے دماغ میں پڑ رہا ہے، آپ کی سوچ میں، آپ کی فکر میں، آپ ایک طرف لگ گئے. تو یہ چیز سب کے لیے ہے کہ اس کو یہ بہت زیادہ اس پہ ہے. اور اس کے لیے اصلاح کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. میں جتنے سکولز میں گیا ہوں ان کو، سرکاری سکولز میں تقریباً کافی سارے ہیں جن کو میں نے یہ موٹیویشنل بتایا ہے کہ یہ اس پہ کافی توجہ دیں بچوں کے اوپر اور ان کو ایسی ایکٹیویٹیز کرائیں، سکولز میں کرائیں، اور تاکہ وہ گھر میں بھی اس کو اپلائی کریں. وہ گھر جا کر بھی اسی کے پیچھے لگے رہیں، وہ فالتو اور کام نہ کریں. اتنا کام دیں، گھر کا کام، ہوم ورک اتنا دیں کہ وہ گھر میں جا کے آپ کا کام کر کے اس کو اتنی ایکٹیویٹی کا، اتنے کھیل کود کا، اتنے وقت کے ضیاع کا ٹائم نہ ہو. وہ اس لحاظ سے ہی کرے کہ بس اتنا کام اور 5-10 منٹ اس نے کیا ہے بس. آپ سب کی کیا ذمہ داری ہے؟ جو بچے ہیں آپ کی ذمہ داری، اور آج میرے ساتھ آپ پرومس کریں گے، ہاتھ اٹھا کر ایسے کریں گے یس سر کہ اس کے بعد ہم ایسا نہیں کریں گے کہ آپ زیادہ موبائل استعمال نہیں کریں گے. نہیں کریں گے نا؟ گڈ، شاباش. اور والدین کی جو بات ہے وہ آپ سنیں گے اور یس بولیں، یس. اپنے ٹیچرز کا احترام کریں گے اور ساتھ میں جو وہ کام دیں گی وہ آپ کام گھر سے کر کے لائیں گے. گڈ. آپ کا پھر یہ جو ٹیچرز ہیں یہ آپ کو پتہ ہے یہ سارے کے سارے یہ آپ کے والدین ہیں.
ہمیں یاد ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, آج آپ نہیں کرتے احترام. یہی ٹیچرز آپ کو گلی میں باہر مل جائیں, سر مل جائیں کوئی اور, تو آپ ایک دوسرے کو کہتے ہو سر جا رہے ہیں ایسے کر کے. تو ہمارے میں ہوتا تھا, ہم جا کے السلام علیکم سر, ہم جا کر ان کو سلام کرتے تھے. میم السلام علیکم, تو میم بھی خوش ہو جاتی تھی, سر بھی خوش ہو جاتے تھے. تو کسی جگہ کے اوپر اسکول سے باہر یہ دل کا احترام ہے. میرے استاد نے بتایا تھا کہ کرسی پہ بیٹھے ہو, استاد آ رہا ہے تو ایسے کھڑے ہو جاؤ کہ کرسی ٹوٹ جائے تو ٹوٹتی ہو, لیکن آپ کا کھڑا ہونا لمحہ بھی نہ انتظار ہو. تو ہم ایسا کرتے تھے, دل سے رسپیکٹ کرتے تھے. جیسے جا کر نہیں السلام علیکم السلام علیکم ایسے کر کے نہیں, دل سے ملے تو منہ نہ چھپائیں, ان کو جا کر رسپیکٹ دیں. وہ آپ کے استاد ہیں, آپ کی ٹائی ٹھیک کرتے ہیں, آپ کے پین ٹھیک کرتے ہیں, آپ کے بال ٹھیک کرتی ہیں, آپ کو واش روم لے جاتی ہیں, آپ کو کتنا آپ کے ساتھ پیار کرتی ہیں. ایسا کوئی کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا. تو آپ کو اگر کہیں ملے تو آپ ان کا احترام کریں جیسے آپ اپنے والدین کا کرتے ہیں. کبھی بھی اونچی الفاظ میں والدین کے ساتھ اور اپنے اساتذہ کے ساتھ نہ بولیں, یہ بری بات ہے. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ نہیں کریں گے. اس پہ مجھے پتہ چل رہا ہے ابھی آپ کی حرکات سے کہ بچے ظاہر اتنا اسٹینما ہوتا ہے, وہ تھک جاتے ہیں. میں ون ڈیپ کرتا ہوں اور اس ہوپ کے ساتھ کہ انشاءاللہ دو چیزیں آپ کو سمجھ آئیں گی. ایک جو سب سے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ علم کے لحاظ سے آپ نے اپنا ایم چننا ہے اور اس پہ چلنا ہے تاکہ آپ کامیاب ہوں. یہ چھوٹے بچے ہیں, ٹیچرز ان کو پرکھیں, ان کو دیکھیں یہ کس چیز میں آگے نکل سکتا ہے, اور ان کے پیرنٹس کو آپ وہ ایم دیں کہ آپ کا بچہ اس طرف جا رہا ہے اور اس طرف لے جائیں. اور ان کو خاص کر کے نماز اور دینی جتنی چیزیں ہیں یہ اس سٹیج کے اوپر آپ ان سے آپ ایک لسٹ بنا کے, میں نے اپنے ہمارا جو ادارہ ہے اس میں ہم نے جو چھوٹے بچے ہیں ان کو ہر چیز, میری نماز کا ڈیمو بھی ہم نے ان کو دیا. اذان کا, چھوٹے بچے میرے, میں ان کو کہتا ہوں اذان دے دو, آ جاؤ, تو اذان دے دیتا ہے سامنے کھڑا ہو کے اسٹیج پہ. اچھا, اس لحاظ سے بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا اتنے بچے ہوں, لیکن پھر بھی میرے 3 دن کا بچہ میرے 3 دن میرے اسکول میں آ جائے تو میم اس کو اتنا تیار کر لیتی ہیں 1 اور 2 دن میں کہ میں اس کو کہوں کہ آفاق آپ اسٹیج پر آ جاؤ اور پاکستان کا نعرہ لگا لو, تو وہ آئے گا, پکڑے گا پاکستان, سارے بولیں گے زندہ باد. تو کیا ہے اس کے اندر ایک اعتماد دینا, شوق دینا. نعت پڑھنا ہے پڑھ لو, کوئی بسم اللہ پڑھنی ہے بسم اللہ سنا لو, اعوذ باللہ پڑھنی ہے اعوذ باللہ, اس کے اندر جھجک ختم کرنا. تو یہ انشاءاللہ یہ سارے بچے آئی ہوپ کہ شوق سے یہ سارے کریں گے. ایک دفعہ ذرا زور سے تالی بجا دیں. اب مجھے پتا چلا آپ کی تالی سے جو بند نہیں ہو رہی ہے کہ آپ کے اندر واقعی سمارٹ برین ہے. مطلب برین چھوٹا نہیں ہے, بڑا سمارٹ قسم کا ہے. چھوٹا سا دماغ ہے, چھوٹا سا سر ہے, لیکن ہائیلی اس کے اندر کیپیسٹی اور کیپیبلٹی موجود ہے. آئی ہوپ انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. تھینک یو ویری مچ. اسمارٹ برین اسکول پرنسپل اینڈ ڈائریکٹر, ٹیچرز, مینجمنٹس اور تمام سب آپ کا تھینک یو. السلام علیکم.